मधु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से हम अपने हदीस का क्लास का आगाज़ करते हैं। आप लोग रिवीजन करेंगे हदीस नंबर 2536। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खंदक खोदने में शरीक होना। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब और एक रिवायत के मुताबिक ग़ज़वा खंदक वाले दिन हमारे साथ मट्टी उठा रहे थे। मट्टी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक को सफ़ेदी को और रिवायत के मुताबिक सीना मुबारक के बालों को छुपा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बालों वाले थे और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के दर्जे ज़ेर जब वो हमारे यही है हाँ रजिया इशार पढ़ रहे थे। अल्लाह की कसम अगर ना होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें हिदायत ना मिलती। हाँ ठीक है पढ़े हाँ, ना हम सदका करते और ना ही हम नमाज़ पढ़ते। आप अल्लाह की बात है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैं अल्लाह। हाँ वही कहते ही कटवाया था। हाँ जी। आप तो हमें अल्लाह की कसम अगर ना होते आप तो हमें हिदायत ना मिलती, ना हम सदका करते और ना ही हम नमाज़ पढ़ते। ए अल्लाह हम पर सकीनत नाजिल फरमा और अगर दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए तो हमें साबित कदम रखना। बेशक ज़ालिमों ने हम पर ज़्यादती की है। जब वो हमारे दीन में फितना डालना चाहेंगे तो हम इनकार कर देंगे। ये जुमला कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। एक रिवायत में अबवा की जगह बगवा है। ठीक है आगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की इब्तदाई तारीकी के वक्त अपने बच्चों को घरों में रोके रखो और रात को लोगों के सो चुकने के बाद गुफ्तगू से बचो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपनी कौन सी महलूक को ज़मीन पर फैला देता है। रात को दरवाजे बंद कर दिया करो, चिराग बुझा दिया करो और बर्तन उल्टे कर दिया करो और मशकीज़े का मुंह बंद कर दिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा अदा कर रहे थे। अचानक हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी पुश्त पर सवार चढ़ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाते तो उनको पीछे से नरमी से पकड़ लेते और बड़ी शफ़क़त से इनको ज़मीन पर रख देते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो फिर चढ़ जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लेते तो उनको अपनी रान पर बिठा लेते, यानी एक को एक रान पर और दूसरे को दूसरी रान पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों को इनकी माँ के पास ना ले जाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इतने में जब बिजली चमकने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो दोनों अपनी माँ के पास चले जाओ। फिर वो बिजली की रोशनी में चलते रहे यहाँ तक कि अपनी माँ के पास चले गए। अपने लोगों की सफाई। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कौन सा आदमी अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ ही जो नसब और कब्र और बुग़्ज़ और ख़यानत से खाली हो, ज़ुबान का सच्चा। उन लोगों ने कहा कि ज़ुबान के सच्चे को तो हम जानते हैं, लेकिन साफ ही कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़गार पाक साफ, जिसके दिल में ना गुनाह हो, ना बगावत और ना बुग़्ज़, ना हसद। अरे हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी अमन में नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا، اور کسی کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان راہ راست پر نہیں آ جاتی۔ اور ایسا شخص تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرور سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، پڑھو گے رسول اللہ پیچھے جی پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے۔ پڑوسی کہے گا، اے میرے رب، اس سے سوال کرو کہ اس نے اپنا دروازہ مجھ سے کیوں بند کر دیا تھا اور بچا ہوا مال مجھ سے کیوں روک لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کوئی عمارت تعمیر کرے تو وہ اپنے پڑوسی کے گھر کی دیوار پر تعمیر کرے۔ اور ایک روایت لفظ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے پڑوسی سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اس کی دیوار پر اپنی عمارت کو سہارا دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو یہ کام کرنے دے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2544 ہے، کسی پر لعنت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ عن سلمۃ بن الاکوع، روایت ہے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، کننا تھے ہم، اذا جب رأینا دیکھتے ہم، الرجل کسی آدمی کو، یلعن وہ لعنت کرتا ہے، اخاہ بھائی اس کا، رأیناہ ہمارا خیال ہوتا، ان یہ کہ، قد تحقیق، اتا آیا وہ، بابن دروازے پر، من الکبائر کبیرہ گناہوں کے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ اپنے بھائی پر لعنت کر رہا ہو تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے نا وہ لعنت کی ہے، لعنت کرنا، طعنہ دینا، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ کی رحمت سے کوئی کسی کو دور کر رہا خود سے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ مومن آدمی یا کسی چیز کے لیے لعنت، پھٹکار یا خدا کی مار اور اللہ کی خیر و رحمت سے دوری اور اس طرح کی بد دعائیں کرنا سخت منع ہے، ٹھیک ہے۔ بیشتر لوگ ہنسی مذاق اور سنجیدگی میں بھی اس طرح سے وہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو، یعنی بہنیں بہنوں کو اور بھائی بھائی کو جو ہے وہ کبھی القاب سے پکار دیتے ہیں، ہاتھ سے ہی اشارہ کر دیتے ہیں اس طرح سے۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے، شاید آپ سنتے ہو، فٹے منہ، تو یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے، اس کا مطلب ہی ہے لعنت، منہ کے اوپر آپ کی لعنت۔ تو یہ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ آپ نے تو اس کو ختم ہی کر دیا نا ایک طرح سے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے الفاظ کہنے سے گریز نہیں کرتا تو خود اس کے ملعون ہونے کا خطرہ ہے، یعنی وہ خود ہی ملعون ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے کہ تو کیا ہوتا ہے کہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی اس کے
لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر دائیں اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے. پھر جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اسی کی طرف لوٹتی ہے کہ یعنی جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے. بس اگر وہ اس چیز کا مستحق ہوتا ہے یعنی لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اسی پر پڑتی ہے، وگرنہ وہ لعنت کرنے والے پر واپس لوٹ آتی ہے. لعنت کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ سوچنا پڑے گا کہ لعنت کس پر کریں. اچھا اب یہ بات ہے کہ کافروں، فاسقوں، بدکاروں کے حق میں لعنت کی بد دعا کی جا سکتی ہے، یعنی ان سب کو ایک اس میں لے کے نا جمع میں لے کے، چوری کرنے والے، والدین کے نافرمان، اور یعنی والدین پر لعنت کرنے والے کے اوپر لعنت ہے، جو والدین پر لعنت کرتا ہے، تانے دیتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے کے لیے لعنت، تصویر بنانے والے کے لیے، سود کھانے والے، اور مردوں کی مشابہت کرنے والے، اور عورتوں کی یعنی وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان سب پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. لیکن کسی کا مخصوص نام لے کر لعنت کرنا اور اس کے اوپر اس طرح سے تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یا ظالموں پر اللہ کی لعنت، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفک نام لے کے نا وہ لعنت جائز نہیں ہے. چاہے وہ شخص جھوٹا ہو، قطع رحمی کرتا ہو، قاتل ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، نام لے کے آپ نے لعنت نہیں کرنی. اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے لعنت کریں. اچھا اس کے علاوہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. دیکھیں جھوٹوں پر یا ظالموں پر لعنت، کیونکہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی مار یا اللہ کی لعنت، اور اس طرح سے تو وہ لوگ داخل ہو جائیں گے اس کے اندر جو مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹے اور ظالم ہی ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے تو توبہ نہیں کریں گے. اگر ہو سکتا ہے آپ جس کو نام لے رہے ہیں، اسپیسیفک نیم لے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں توبہ کر لیں، پھر وہ لعنت آپ کے اوپر ہی پڑ جائے گی، آگے اس پر نہیں جائے گی. پھر لہٰذا نام نہیں لینا، بلکہ صرف اس کیٹیگری پہ جو لوگ آتے ہیں نا ان کو لعنت بھیج دیں. یعنی اسپیسیفکلی کچھ لوگ سیاستدانوں کو نام لے لے کے ان پر لعنت ہاں منع ہے. بالکل، نام تو لینا ہی نہیں، نام نہیں لینا. آپ کہہ سکتے ہیں ظالم حکمران، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ظالم حکمران، یوں آپ کہہ کے لعنت بھیج سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ آپ اس کا نام نہیں لیں گے، کسی کا بھی نام نہیں لیں گے. ویسے بھی نام لے کر تو کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو منع ہی ہے، اس طرح سے تو نہیں کرنا بالکل بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے لیے کوئی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو سب کے اندر بیٹھ کر بھی وہ ایک بات کی وضاحت کر دیتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں. وہ شخص خود ہی سمجھ جاتا تھا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس نام جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے نا وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگلی حدیث ہم دیکھیں گے، یہ بھی لعنت کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون لوگ، حدیث نمبر ہے 2545. اچھا آپ اپنے موبائل فون جو ہے نا میوٹ کر لیں، کیونکہ ہم حدیث رسول پڑھنے لگے ہیں تو اس میں بار بار اگر آپ کے میسیجز آئیں گے یا اس طرح کی ٹون بجے گی تو پھر مناسب نہیں ہے بالکل بھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون لوگ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، ان یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے، من ذبح، جو ذبح کرے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، لعن اللہ، لعنت کرے اللہ،
लान अल्लाह लानत करे अल्लाह من غیرہ جو بدل دے मन गैरा تخوم الارضی نشانات زمین کے तकूबल अर्ज़ निशानात ज़मीन के لعن اللہ لعنت کی اللہ نے लान अल्लाह लानत अल्लाह ने من جس نے मन जिसने کمیہ بھٹکا دیا कमियां भटका दिया العامہ اندھے کو अल्लाह अंधे को عن السبیل راستے سے अनिस सबिल रास्ते से لعن اللہ لعنت کرے اللہ लान अल्लाह लानत करे अल्लाह من سبا جو گالی دے मन सब्बा जो गाली दे وفی روایہ اور ایک روایت میں ہے वफ़ी रिवायत में है اقا نافرمانی کی अक़ा नाफरमानी की والدی ہی اپنے والدین کی वालिदैन अपने वालिदैन की لعن اللہ لعنت کرے اللہ लान अल्लाह लानत करे अल्लाह من تولا جس نے مالک بنایا मन तवल्ला जिसने मालिक बनाया غیر موالی ہی سوائے اپنے مالک کے غیر मवाली सिवाय अपने मालिक के لعن اللہ لعنت کرے اللہ लान अल्लाह लानत करे अल्लाह من جس نے मन जिसने وقع بدفعلی کی علی بہیمت ان چوپائے سے لعن اللہ لعنت کرے اللہ من جس نے عمل عمل کیا عمل قوم لوط عمل قوم لوط لعن اللہ لعنت کرے اللہ من عمل عمل قوم لوط جس نے عمل کیا عمل قوم لوط لعن اللہ لعنت کرے اللہ من عمل عمل قوم لوط جس نے عمل کیا عمل قوم لوط حدیث کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو اس میں پوری ڈیٹیل آ گئی کہ لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے زمین کے نشانات بدلے. اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اندھے کو رستے سے بھٹکا دیا. اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. اللہ ایسے غلام پر لعنت کرے جس نے اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا مالک بنایا. اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے چوپائے سے بدفعلی کی. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے قوم لوط والا عمل کیا. اللہ ایسے آدمی پر لعنت کرے جس نے قوم لوط والا عمل کیا. اور اللہ ایسے فرد پر لعنت کرے جس نے قوم لوط والا عمل کیا. اب حدیث میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات فرمائی ہے کہ کون کس پر پھٹکار ہے, کس پر لعنت ہے, جو غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ ذبح کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر ذبح کرنا, اس شخص پر لعنت ہے. اور اللہ کی خیر و رحمت سے اس کو دوری ہے اور اس کو عتاب اور بددعا ہے اس کے لیے. اور زمین کے نشانات بدلنے کی بات ہے. اب راستوں میں علامات لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کے نشان کو کوئی بدل دے, یوں رخ جا رہا ہے اس کا, آپ ادھر کر دیں. لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ایک طرح سے تکلیف ہی ہے نا کہ اس کو راستہ بھٹک جائیں گے نا وہ. اچھا, نابینے کو راستہ بھٹکانے والا, اب نابینا شخص ہے اس کو تو راستہ نہیں پتہ, اب اس کو راستے سے بھٹکا دیا جائے, اس کو کہے نہیں یہاں نہیں یہاں جانا ہے, اس کو ادھر پلٹا دیا جائے, تو اس شخص کے اوپر بھی لعنت ہے. والدین کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر لعنت ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے اولاد ہیں جو اپنے والدین کو باتیں سناتے ہیں. ذرا سا بڑے ہو جاتے ہیں اور تو اپنے والدین کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ پھر کیسے لعنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر. لہٰذا
اس بات کو سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور غلام کا اپنے آقا کو بدلنے، یعنی غلام ہے کسی کا اور اپنا آقا کسی اور کو بتا رہا ہے، تو ایسے کو بھی لعنت ہے، اور چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا کتنی یہ قبیح حرکت ہے، ایسے شخص پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ اور لواطت کی بات ہے کہ ایک مرد کا مرد کے ساتھ تعلق جو قوم فعل لوط ہے، اور یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا کی ہے، 3 دفعہ۔ اور ایسے یہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کے حق میں لعنت کی بد دعا کی گئی ہے۔ یہ سارے لوگ جو اوپر سے نیچے تک ہیں، یہ سب بد نصیب ہیں نا، کہ ان کے لیے لعنت کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ شہروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، آبادیوں کے نام ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اضافہ ہو گئی۔ اب تو موٹر وے ہے اور یہ سارا کچھ ہے، اب تو اتنے زیادہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں بے پایا اضافہ ہوا ہے ان نشانات میں، اور مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسافروں کے لیے صحیح رہنمائی ہے، نشانات لگائے جاتے ہیں، اور ایسے نشانات ہونے چاہیے، اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کو جو ہے وہ بدلنے والے کو یا اس کو غلط کرنے والے پر لعنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو LGBTQ آ رہا ہے، کیا چیز؟ یہ جو LGBTQ کے خلاف اتنی زیادہ مہم چلی ہاں ہوئی ہے، جی، یہ سارے یہی ہیں، اور یہ حدیث ان کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ حدیث آج کل بہت زیادہ پھیلانی چاہیے ہم لوگوں کو۔ کتوں کے ساتھ بھی لوگ اس طرح کتے بننا شروع ہو گئے ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں وہ آگے چلے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ کتنا زیادہ میں نے دیکھا کہ ایک اتنا خوبرو نوجوان تھا، اس کی پہلے کی تصویر ہے، اور اس نے بعد میں اپنی پلاسٹک سرجری کرائی ہے، اپنے آپ کو ایلین بنا لیا۔ یہاں سے اس نے اپنے ہونٹ کٹوا دیے ہیں، ٹھیک ہے، ناک یہاں سے کٹوا لی ہے، اور یہاں سے اپنا یہ سر جو ہے نا وہ ابھروا دیا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے، اور عجیب و غریب، یعنی کوئی مخلوق، عجیب سی مخلوق کی شکل جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ اس سے آگے کی سٹیج نکل گیا نا، یہ ایک تو یعنی انسانیت سے ہی آگے نکل گئے نا، آپ اپنے آپ کو انسان ہی آپ تصور نہیں کرتے نا، آپ جانور بن گئے ہیں، یا آپ کوئی اور چیز بن گئے ہیں، حالانکہ آپ ہیں نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ جو چاہیں آپ وہ بن جائیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بس وہی رہیں گے، اس سے آگے نہ پیچھے۔ کوئی مرد عورت نہیں بن سکتا، کوئی عورت مرد نہیں بن سکتی۔ تو یہ سارے کام پتہ ہے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کام اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی ایک مرد بن گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں، حالانکہ وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مرد ہوں، میں مرد ہوں۔ اگر سارے جہان میں وہ مشہور بھی کر دیں مرد ہے، وہ مرد تو نہیں بن سکتا۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں ایک عورت سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا؟ عورت سے عورت کی شادی کیسے ہوگی؟ اور ایک مرد ہے، وہ ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک مرد کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، ایک مرد کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، اور اپنے آپ کو عورت ہی بتا رہا ہے، اور اسی طرح کے لباس پہن رہا ہے، یا اپنے آپ کو میک اپ کر کے اپنے آپ کو عورت ظاہر کر رہا ہے، اور سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، میں نے اپنی جنس چینج کر لی ہے، میں نے اپنی یہ چینج ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، چینج کیسے ہوگی؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ وہی رہیں گے۔ آپ ظاہری گیٹ اپ اپنا چینج کر لیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک مرد عورت بن گیا، اب وہ شادی کس سے کرے گی؟ مرد سے کرے گی۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہی فیل ہوگا۔ اصل بات یہ ہے، اس کے پیچھے جو کام ہے نا وہ یہی ہے کہ یہی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ رائج کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے، اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی
یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں باہر کے اسکولز میں، اور ایون کہ یہاں پر بھی کچھ اسکولز ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کو LGBT کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ لڑکی بن کے رہو چاہے آپ لڑکا بن کے رہو۔ مطلب یہ کیا بات ہے؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دی ہے، اس سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، متنفر کر رہے ہیں، اور غیر فطری طریقہ ہے۔ اس کا وہ قانون بھی پاس کر رہے ہیں نا، لیکن ختم ہو گیا نا، وہ تو اب نہیں ہوا نا، وہ تو اس کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا، وہ تو بل پاس نہیں ہوا نا، بل پاس نہیں ہو سکا۔ شکر ہے اللہ کا بل پاس نہیں ہوا۔ تو بہرحال ایسا کرنے والے ملعون ہیں، اور اسلام کے نزدیک ان کی سزا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ جانور کے ساتھ کسی نے یہ فعل کیا ہے تو اس جانور کو اور ان دونوں کو مار دو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لواطت ہے، جو مرد سے مرد اور عورت سے عورت آپس میں یہ ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو قتل کرنا، اور ان کو کیا رجم کر کے قتل کرنا، پتھر مار کے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا، قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نشان زدہ پتھر تھے، ہر ایک کو پتھر لگ رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بیرا روی سے بچا لے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز سے محفوظ ہوں۔ خاندانی زندگی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے بہترین ہے، بہترین ہے خاندانی زندگی، جس میں ہماری نسلیں محفوظ، ہماری ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے رکھنا جو آخر وقت تک اسلام کے اوپر کاربند رہنے والے ہوں۔ آج اسکول کالج یونیورسٹی میں اس طرح کی حدیث پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے یونیورسٹی کالج کے بچے اگر کوئی کہیں، کوئی بچہ کہے کہ فلاں بچی سے کرنا چاہتے ہیں شادی، یا بچی کہے، تو ہم لوگوں کو 18-19 سال میں جلدی شادیاں کر دینی جلدی چاہیے۔ شادی کرنی یہ چاہیے۔ بھی بلکہ شکر کریں گے وہ کسی لڑکی سے کہہ رہا ہے، اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو لڑکے سے کہہ رہی ہے، تو اس اگر وہ مناسب لگتا ہے تو کر دینی چاہیے والدین کو خود ہی، جتنی جلدی کریں، کیونکہ یہ بہت زبردست فتنوں کا دور ہے۔ آپ کو شاید وہ بہت پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، میٹرک کے لڑکا اور لڑکی تھے میٹرک کے، ان دونوں نے کہا ہماری شادی کر دیں، والدین نہیں مانے تھے تو انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایسا ہوتا ہے۔ اخبار میں تصویریں بھی آئی تھیں، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہ دونوں نے جو ہے نا وہ خودکشی کر لی تھی۔ بہرحال ایسا کر دینا چاہیے، اور جلد از جلد بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کرنی چاہیے، تاکہ ان چیزوں سے بچے دور ہی رہیں۔ جب ایک فطری 7th میں بچے چلتے ہیں تو پھر غیر فطری چیز ان کو غیر فطری ہی لگتی ہے، وہ پھر اس طرف نہیں جاتے۔ جب ایک فطری ماحول اور فطری چیز ان کو میسر آ جاتی ہے تو پھر وہ دوسری تیسری جگہوں پہ نہیں دیکھتے۔ جب آپ ان کو شروع سے اس طرح پہ لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کہتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے اور باہر کے ممالک میں 35 ایئرس کے ہو جاتے ہیں اور شادیاں ہی نہیں ہوتی، اس کے بعد جا کے سوچا جاتا ہے کہ آپ شادی کر لیں، تو آپ سوچیں کہ وہ جوانی جو بھری جوانی ہے، اس میں جب شہوت کا عروج ہوتا ہے تو اس وقت پہ آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جوانوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھیں، کہ یہ آپ کو یہ برائی سے بچائے گا، وگرنہ کیسے بچے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں لازمی طور پر اپنے بچوں کا اس فطری جو ہے جذبات، اس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس ہونا چاہیے کہ ایسا ہو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پاک زندگی گزارنے والے بنیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، انصار کی میزبانی کا اعلیٰ انداز۔ حدیث نمبر 2546 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
فقال پس کہا اصابنیہ پہنچی مجھے الجہد غربت وفی روایہ اور ایک روایت میں ہے انی بے شک میں مجہود مفلس ہوں فبعثا تو بھیجا الی طرف نسائی ہی اپنی بیویوں کے فقلنا تو انہوں نے کہا والذی قسم ہے اس ذات کی جس نے بعثک بھیجا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ ما نہیں معنا ہمارے پاس الا سوائے الماء پانی کے فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یضم کون ہے جو اپنے ساتھ کھلائے گا او یضیف یا میزبانی کرے گا ھذا اس کی یرحمہ اللہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر فقال تو کہا رجل ایک آدمی نے من الانصار انصار میں سے یقال کہا جاتا تھا لہو اس کے لیے ابو طلحہ انا فن طلقہ تو میں فن طلقہ تو لے چلے بھی اس کو علم رعتی ہی طرف اپنی بیوی کے فقال پس کہا اکریمی عزت کرے ضیفہ مہمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تدخیری نہ تم بچا کر رکھو شیئن کچھ بھی فقالت تو کہا واللہ قسم ہے اللہ کی ما نہیں عندنا ہمارے پاس الا قوتن مگر خوراک للصبیان بچوں کے لیے فقال تو کہا حیی تیار رکھو حیی تیار رکھو طعام کی کھانا اپنا واسلحی اور جلا دو سراج کی چراغ اپنا ونومی اور سلا دو سبیانہ کی اپنے سلا دو سبیانہ کا اپنے بچے اذا جب ارادو ارادہ کریں عشاءً شام کے کھانے کا فہیّأت پس تیار کیا طعامہا کھانا اپنا واسلحت اور جلایا سراجہا چراغ اپنا ونومت اور سلا دیا سبیانہا اپنے بچوں کو ثم پھر قامت کھڑی ہوئیں کأنہا گویا کہ تصلح وہ درست کرتی ہیں سراجہا چراغ اپنا فأطفأتہ
بس بجھا دیا، وجعلا اس کو کرتے رہے، یوریانی ہی دونوں ظاہر، یأکلانی وہ دونوں کھاتے ہیں، وَأَکَلَ اور کھایا، ضیفُ مہمان نے، وَبَاتَ اور رات بتائی، تاویینی دونوں نے بھوکی حالت میں، فلما پس جب، اصبح صبح ہوئی، غدا نکلے، الی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال تو فرمایا، لقد البتہ تحقیق، ضحک اللہ مسکرا دیا اللہ، او عجبا یا تعجب کیا، من فعالکما تم دونوں کے فعل سے، بضیفکما اپنے مہمان کے ساتھ، لیلۃ رات کو، وانزل اور نازل کی، اللہ تعالیٰ نے، وَيُؤْثِرُونَ اور ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اوپر اپنی جانوں کے، وَلَوْ كَانَ اور اگرچہ وہ ہو، بِهِمْ خَصَاصَۃٌ ان کو سخت ضرورت، وَمَن یوق اور جس کو اس نے بچا لیا، شح بخل سے، نفسی اپنے دل کے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر یہی لوگ وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ تھوڑی سی طویل ہے حدیث، ہم دیکھتے ہیں۔ انصار کی میزبانی کا اعلیٰ انداز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں غربت اور افلاس میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ مفلس ہوں۔ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ہمارے یہاں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی میزبانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ ایک انصاری صحابی جس کو ابو طلحہ کہا جاتا تھا نے کہا، میں کروں گا۔ وہ اس مہمان کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہا، اے رسول اللہ کے مہمان کی عزت کرو اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھو۔ اس بیوی نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے یہاں صرف بچوں کے لیے آب و دانہ ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، اس طرح کرو کہ کھانا تیار رکھو، دیا جلا کے رکھو، اور بچے جب شام کے کھانے کا ارادہ کریں تو انہیں سلا دینا۔ چنانچہ اس نے اپنا کھانا تیار کیا، چراغ جلایا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور اس کو جان بوجھ کر بجھا دیا۔ پھر اندھیرے میں وہ دونوں میاں بیوی مہمان کو یہ باور کراتے رہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ مہمان نے کھانا کھایا اور ان دونوں نے بھوک کی حالت میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے ہیں یا اس پر تعجب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ اچھی خصلت بیان کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ دوسرے حاجت مندوں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت بھوک ہو، اور جو لوگ نفسوں کی بخیلی سے بچ گئے وہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کی میزبانی کی اعلیٰ مثال پیش کی گئی ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے زینت بنتی رہے گی۔ یہ لوگ واقعی سعادت کے مستحق تھے کہ اسلام ان کے کندھوں کا سہارا لے کر
اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا۔ دیکھیں کہ ابو طلحہ کی بیوی پر یعنی کس قدر کی وہ خاتون ہے، اپنی شوہر کی بات کی کتنی لاج رکھی ہے اور کتنی تابع فرمان خاتون ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بھوک کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ ماں کو زیادہ بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی بات کو مقدم جانا۔ اور سب سے بڑھ کر نبی کی بات تھی نا، نبی کے مہمان تھے اور شوہر لے کر آئے تھے، وہ یہ کہتی کہ آپ کیوں لے آئے، پہلے ہی گھر میں کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے صرف کھانا ہے، اب میں کیا کروں، آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا، کوئی اور صحابی لے جاتا، اتنے بھی صحابی ہوں گے وہاں پر۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ ان کی بات کو خیر مقدم کیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گی۔ اور انہوں نے دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں، کھیل کے وہ وہیں کھیلتے سو جاتے ہیں، ان کو بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کس طرح سے سلایا ہوگا کہ وہ کھیلتے ہی رہے اور کھیلتے وہ سو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی ایک نیچرل وے ہے، ایسا ہوتا ہی ہے کہ بچے سو جاتے ہیں، اور وہ جب لمبا ہی سو جاتے ہیں، پھر جب بھوکے سوتے ہیں بچے تو بہرحال ایسا انہوں نے کیا۔ اور یہ عظیم لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بخیل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ ضرورت سے زائد چیز کو آپ دے رہے ہو، لیکن یہاں تو اپنی ہی ضرورت پوری نہیں ہو رہی نا، سب بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا یہاں پہ سبق ہے کہ ہم جس حال میں ہیں، ہم تو صرف روتے رہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، پیٹرول اتنے روپے ہو گیا ہے، اب یہ کہاں جائیں وہ کہاں جائیں، ہم کیا کریں۔ ہم نے صرف یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ مفلسی میں بھی کیا کچھ کر گئے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ان کے پاس نہیں بھی ہے پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے بھی پھر بھی ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ چیز اتنی مہنگی خرید کے بھی لے کر آئے ہیں، تو مگر یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مہنگی ہو گئی۔ تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا تو نہیں سلا رہے، اور ہم نے کتنے لوگوں کی بھوک مٹائی، کتنے لوگوں کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو شکوے شکایات سے بچانا چاہیے، اور ایسی زندگی گزارنی چاہیے، شکر گزاری کی زندگی، جس بھی حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، چاہے پیٹرول 400-500 بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا۔ یہ بات اپنے دل میں رکھنی ہے کہ ہماری زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا۔ دیکھیں جو بھی حالات آ رہے ہیں نا، اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے نا، سب کے لیے وہ سیم ہی ہے حالات، جہاں ہاں کام تو سارے چل ہی رہے ہیں، سب کے ہو رہے ہیں کام، بس اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تنگی بھی آ گئی ہے، چلو ہاتھ رک گیا ہے تو اچھی بات ہے کہ ہمارے وہ مال جو ہمارا کہیں اور خرچ ہو رہا تھا وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے اپنی چیزیں لمیٹڈ کر لی ہیں، اور لمیٹڈ کر لیں گے اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ زبان سے شکوے نہیں نکالنے چاہیے کہ یہ ہو گیا ہے، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، یہ اتنا مہنگا ہو گیا، وہ اتنا مہنگا ہو گیا۔ یہ کہنے سے کیا ہوگا، سستا ہو جائے گا؟ یہ کہنے سے سستا تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں زیادہ جو وقت ہے نا اپنا ان کاموں میں گزار دینا چاہیے، یہ کمائی کر لینی چاہیے، زیادہ اچھی بات ہے بجائے یہ باتیں کرنے کا۔ ان باتوں میں رکھا ہی کیا ہے، وقت ہی برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کا حاصل کچھ ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ اس کا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی ساری باتیں کر کے ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ تو کوئی ہونا کہ حل نکل آئے، حل تو نہیں نکلنے والا، تو بس پھر کرنے والا کام یہی ہے کہ ہم اس کو فوکس کر لیں، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ دیکھیں جب اللہ کا کلام اور حدیث رسول ہم پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے اور سارا کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے جب اس کو تھاما
کیا حالت تھی مسجد نبوی میں 9 ہجری میں بھی دیا، پہلا دیا جو روشنی کے لیے جلا تھا 9 ہجری میں جلا تھا، اس سے پہلے تو دیا ہی نہیں تھا۔ ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، راوی بتاتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں ایک دوسرے کے چہرے نہیں پہچانتے تھے، لائٹ ہی نہیں تھی، اندھیرا ہی تھا، روشنی وہ جو سورج نکلتا تھا تو اس کی روشنی ہوتی تھی۔ تو اور یہ کہ مغرب کی نماز ہم اس وقت پڑھتے تھے جب ہم دیکھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، ہم تیر دیکھتے تھے کہ وہ گر رہا ہوتا تھا، یہ تیر کے گرنے کی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی، یعنی اتنی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ یعنی یہ احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ غربت اتنی تھی، کھانے کے لیے نہیں تھا گھی یا تیل یا کوئی ایسی چیز، تو جا کے مسجد میں کہاں سے چراغ جلتے، کہاں سے روشنی ہوتی؟ تو مگر وہی قوم ہے قیصر و کسریٰ کے خزانے کیا فتح نہیں ہوئے؟ ہوئے نا، کیسے ہوئے؟ جب اس پر عمل کیا تو بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس پر ڈٹ جائیں، عمل کریں، اس پر عمل شروع کر دیں بس، اور اس کو بس سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خزانے کھولیں گے، دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں آ کر گریں گے اگر آپ اس پر یقین کر لیں گے۔ تو بس یہ کر لیں، پھر آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی ہوتا رہے اللہ تعالیٰ سارے اسباب مہیا کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ حدیث پڑھیں گے 2547، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابلیس کا حملہ اور ناکامی۔ عن ابی سعید الخدری، روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، ان یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قامہ کھڑے ہوئے، فصلی پس پڑھی، صلاۃ نماز، صبح فجر کی، وہوا اور وہ، خلفہ پیچھے تھے آپ کے، فقرا تو آپ نے قرات کی، فالتبست علیہ تو آپ پر خلط ملط ہونے لگی، القراءۃ قرات، فلما تو جب، فرغ فارغ ہوئے، من صلاتی ہی اپنی نماز سے، قال فرمایا، لو کاش، رأیتمونی تم دیکھتے مجھے، و ابلیسا اور ابلیس کو، فاہویت تو میں نے پڑھایا، بیدی اپنے ہاتھ کو، فما زلت تو میں رہا، فما زلت اخنقہ تو میں گلا گھونٹتا رہا اس کا، حتیٰ یہاں تک کہ، وجدت میں نے پائی، بردہ ٹھنڈک، لعابی ہی اس کے لعاب کی، بینہ درمیان، اصبعی ہاتین دو انگلیوں کے، ابہام انگوٹھے کے، واللاتی اور جو، تلیہا اس کے قریب ہے، ولو اور اگر، لا دعوت نہ ہوتی دعا، اخی میرے بھائی، سلیمان کی علیہ السلام،
لَأَصْبَحَ البتہ میں صبح کرتا، البتہ میں صبح کرتا، اگر مربوطاً بندھا ہوا ہوتا، مربوطاً بندھا ہوا ہوتا، بساریتٍ ستون کے ساتھ، بساریت ستون کے ساتھ، من سواری ستونوں میں سے، من سواری ستونوں میں سے، المسجدی مسجد کے، المسجد مسجد کے، یتلاعب کھیلتے، یتلاعب کھیلتے، بھی اس سے، بھی اس سے، صبیان بچے، صبیان بچے، المدینتی مدینے کے، مدینے کے، فمن استطاع فمن استطاع، تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ ان یہ کہ لا یحول نہ حائل ہو، لا یحول نہ حائل ہو، بینہ درمیان اس کے، بینہم درمیان اس کے، و بینہ اور درمیان، بینہ درمیان، القبلتی قبلے کے، القبلۃ قبلے کے، احد کوئی چیز، احد کوئی چیز، فلیفعل تو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ فلیفعل تو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز فجر ادا کی، اور وہ ابو سعید آپ کے پیچھے تھے۔ آپ نے قرات فرمائی تو آپ پر قرات غلط ملت ہونے لگی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کاش کہ تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا گلا گھونٹتا رہا، حتیٰ کہ مجھے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان اس کے لعاب کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ اس حال میں صبح کرتا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ بندھا ہوتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ تم میں سے جس میں یہ استطاعت ہو کہ دوران نماز اس کے اور اس کے قبلے کے مابین کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ ایسا ہی کرے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ درمیان میں سترا رکھنا چاہیے کہ وہ آئے نہ، شیطان سامنے نہ آئے نماز کے۔ سترا رکھنا، سترے سے مراد یہ کہ ایک بالش جتنا جو ہے نا کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایک بالش ہونی چاہیے، صرف اتنی، کم از کم اتنی چیز ہونی چاہیے جو آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کے سامنے موجود ہو، اس کو کہتے ہیں سترا۔ نماز کے آگے کوئی چیز جانماز کے آگے، اب جیسے ٹیبل ہو سکتا ہے، یا آپ اگر کھڑے ہیں دیوار، بالفرض دیوار ہے، دیوار کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، یہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دیوار کیا ہے آپ کا؟ یہ سترا بن گیا۔ تو اگر وہ خیر ملتے جو ہوں گے، آپ کرسی رکھ لیں سامنے، ٹیبل رکھ لیں سامنے، باجی کم از کم 1 فٹ بوتل ہونا رکھ لیں چاہیے، سامنے، کم از کم 1 فٹ ہونا چاہیے، کم از کم ایک بالش، صرف اتنا، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ، اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا سترے اور آپ کے درمیان بکری کے بچے گزرنے جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بکری کا بچہ کتنا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا، ہاں اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا فاصلہ آپ رکھ کے نا سترا رکھیں، اور جانماز ہی آپ کی اسی انداز سے بنی ہوئی ہے نا، جو ایک نارمل جانماز ہوتی ہے نا، آپ اگر وہی بچھا لیں تو وہی آپ جانماز کے آگے آپ سترا رکھیں۔ اگر بلی گزر جائے ایسے تو ہے، وہ آپ سترا جب رکھا ہوا ہے تو یعنی آپ کے سامنے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ، جی بچے بھی گزر جاتے ہیں، بلی بھی گزر جاتی ہے، ان کے لیے خیر ہے۔ تو وہ تو بلی تو آتی جاتی ہی رہتی ہے نا، بلی کا تو وہ نہیں ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، امام صاحب کے اوپر بلی آ گئی تھی تو وہ آ کے وہ چڑھ کے وہ پیار کر کے گئی ہے ان کو، تو وہ اپنی نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو آتی جاتی رہتی ہے نا، بلی ہے یا بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گود میں لے کے نماز پڑھی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو سامنے ہی اتاریں گے نا بچے کو، نیچے اتار کے پھر سجدہ کریں گے تو بچہ وہیں پر ہی رہیں گا کہ کہاں جائے گا بچہ؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں نا، تو بڑے بچے جب عقل والے بچے ہیں ان کو تو ویسے ہی آپ منع کریں گے کہ بھئی نماز کے سامنے سے نہیں گزرنا، تو وہ تو ان کو انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطانی حملوں سے بالکل محفوظ تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا ہے جو اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی جس کی وجہ سے وہ مطیع ہو گیا، بس وہ مجھے صرف خیر و بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ یعنی جو ساتھ ہمارے رکھا ہوا ہے نا ایک شر، وہ شر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ابلیس اپنی خباثت ظاہر کرتا رہتا تھا اور نتیجتاً وہ نامراد واپس لوٹتا تھا۔ اور اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کچھ اور بلوانا چاہ رہا تھا، یعنی تلاوت غلط ہو گئی تھی نا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا یاد آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ دعا تھی۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایت کرتے ہوئے کہ یہ دعا انہوں نے مانگی تھی اس لیے کہ ان کے لیے یہ خصوصیت ہو جو کام چاہتے تھے کہ جنوں سے کروا لیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ سب پر تھی، چیونٹیوں کی آواز سننا، ہواؤں کو حکم دینا، 1 مہینے کی مسافت چند گھنٹوں میں طے کر لینا، اور جنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے سارے کام کروانا، اور جو بھی ہیں بڑی بڑی دیگیں، اور وہ اتنی بڑی دیگیں کہ پورے یعنی جانوروں کی دعوت ہو رہی ہے، یا مطلب بہت زیادہ اس طرح کی، اور پرندوں کی باتیں، ہدہد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے، بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا اور اس کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یہاں پہ فرما دیا اگر میں چاہتا تو وہ وہیں پر ہی بندہ رہتا اور پھر مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، یعنی یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کا وہ کھلونا بنا لیتے۔ بہرحال تو یہاں پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی، اور سترہ واقعہ بتائیے آپ نے، ہاں واقعہ بتائیے کون سی؟ سلمان علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی یہ جو ہے نا سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا احترام۔ حدیث نمبر 2548 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال کہا، جاء آیا، شیخون ایک بوڑھا، یریدو ارادہ رکھتا تھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فابتا تو دیر کی، القوم لوگوں نے، عنہ اس سے، ان یہ کہ، یوسعو وہ جگہ دیتے، لہو اس کے لیے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من لم جو نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم اور نہیں، ولم کا لفظ نہیں ہے میرے خیال سے اس میں،
یہ ولم کاٹ دیں، یہ دوسرا والا ولم جو ہے نا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ملم یرحم صغیرنا وا ہے صرف، ویؤقر، ٹھیک ہے. ویؤقر عزت کرنا، عزت کرتا ہوگا نا. عزت کرتا، کبیرنا ہمارے بڑوں کی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. لوگوں نے اس کو جگہ دینے میں تاخیر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہے وہ کیا ہے. چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی عزت نہ کی. ایک بزرگ آئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہ رہے تھے اور ان کو جگہ نہیں ملی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی. بزرگوں کے ساتھ بڑے لوگوں کے علاوہ بچوں کی بھی بات کر دی، چھوٹوں کی بھی بات کر دی. تو بزرگوں کے احترام اور اکرام اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت پر زور دیا گیا. کوئی مذہب جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ ہو یا بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام نہ ہو. اور کوئی بھی مہذب معاشرہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، اگر مذہب کو چھوڑ کر آپ معاشرے کی بھی بات کریں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس طرح کے کام کیے جا رہے ہوں، کہ ان کے اس طرح سے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ آج مگر جو حال ہے، بزرگوں کی جو بات ہے، تو بہت اپنے آپ کو مغربی تہذیب کے اس میں سموئے ہوئے جو لوگ ہیں یا جو مغرب میں جو ہیں، بزرگوں کا کیا حال کرتے ہیں. اولڈ ہاؤسز بناتے ہیں، اس کے اندر رکھتے ہیں ان کو. فیملی سسٹم ان کے پاس جو نہیں ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں بزرگوں کو. اور وہ جو ان کے بزرگ ہیں جو بڑی عمر کو آ جاتے ہیں، وہ حقیقی جو لطف ہے حقیقی زندگی کا وہ اس سے محروم ہوتے ہیں. بچوں پر شفقت کی نگاہ ڈالنے والے بزرگ جو ہے وہ نہیں ہوتے. اور اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ وہ ایسے شخص کو سرے سے یہ کہتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں مسلمان، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. فلیسا منا، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ جو بزرگوں کا احترام ہی نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا. تو کہاں وہ چیز اور کہاں اسلام. اور آپ دیکھیں کہ اسلام اس شخص سے نفرت اور برات کا اظہار کرتا ہے جو یہ دو کام نہیں کرتا، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے نہ بڑوں کا احترام کرتا ہے. تو اس سے برات کا اعلان ہے اسلام نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے زیادہ کہ کیا بزرگوں کی بات ہے. آپ دیکھتے ہوں گے روزمرہ زندگی میں بھی کہ بزرگوں کا اب وہ احترام اور وہ خیال نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، کہ بزرگوں کو دیکھ کر جگہ چھوڑ دینا اور بزرگوں کے لیے کوئی اچھی جو ہے وہ جگہ میسر کرنا یا کچھ اس طرح سے، یا ان کے لیے تھوڑی سی ان کو ریلیکس کرنا. اتنے بزرگ بھی اگر کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہو رہی ہوتی. ان کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیلی ویجز پہ کام کرو، جیسے کرو. بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال وہ لوگ بزرگ ہیں، اور اسلام ہمیں بزرگوں کے لیے یہ درس دیتا ہے کہ ان کا احترام بہرحال کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں کہ وہ ہم میں سے نہیں. یہ جو بات ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور طریقے پر نہیں،
اس آدمی کو دین اسلام سے خارج کرنا نہیں ہے، مطلب یعنی کہ یہ سنت اور اس طریقے پر نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے ٹوٹلی وہ غیر مسلم نہیں ہو گیا. ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے یعنی ایسی برائیوں سے اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائے. اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مکمل دین پر نہیں بلکہ اس کا دین ناقص ہے، یعنی فلیسا منا میں جو بات آتی ہے. اور پھر بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آداب اس کے مکمل نہیں ہیں، اسی لیے وہ ہماری طرح کا مکمل مسلمان نہیں ہے. اور یہ بات امام سفیان بن عیینہ جو ہے، یہ ساری باتیں ان کی تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے وہ کس قدر یعنی قباحت اور یعنی اتنی زیادہ قبیح الفاظ ہیں کہ سخت وعید ہے سمجھیں ان الفاظ کے اندر. بزرگوں کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، ان سے رحم دلی اور یعنی بہت ایک رحمت والا ایک جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہم تو اپنے والدین کے ساتھ ہی نہیں کر رہے تو ہم دوسرے بزرگوں کی کیا بات کریں گے. تو یہ تو سارے بزرگوں کی بات ہے کہ تمام بزرگوں کے لیے یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے تو کتنی زیادہ وہ ایک روایت ہم نے دیکھی کہ بچے تھے چھوٹے اور وہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور یعنی مسلم نہیں تھے نا، مسلمان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا. بچے تھے اور کام بھی غلط بہت زیادہ کر رہے تھے. تو ابو محذورہ نام تھا ایک بچے کا، ٹھیک ہے، محذورہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. تو وہ خاموش ہو گیا. وہ کیا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کے پوچھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہی، ابو محذورہ کو، کہ تم سناؤ اذان. یاد تھی ان کو اذان اور وہ مذاق بنا رہے تھے اس کا. پھر وہ اذان سنانا شروع ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب آپ نے اذان دینی ہے، پڑھتے ہی رہنا آپ نے. 5 ٹائم اذان ہوتی ہے نا، تو آپ نے دینی ہے اذان، پڑھنا ہے. یعنی بچوں کے ساتھ ایسی نرمی کا معاملہ کیا کہ وہ بچے کا دل موم ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. ہاں، اور وہ اذان دینے پر مامور ہو گئے اور وہ اذان دیتے تھے. اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں قبلہ والی سمت میں تھوکنا. حدیث نمبر 2549 ان انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأیا دیکھا، نخامتاً بلغم فی قبلتی قبلے میں، المسجدی مسجد کے، فغاضبا تو غصہ آیا، حتیٰ یہاں تک کہ احمرا سرخ ہو گیا، وجہہ چہرہ آپ کا، فجاءتہ تو آپ کے پاس آئی، امرأۃ عورت، من الانصار انصار سے، فحکتھا تو خرج دیا اس نے اس کو، فجعلت اور لگائی، مکانہا اس کی جگہ، خلوقاً خلوق خوشبو،
فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احسن ھذا، کتنا اچھا کام ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی؟ مسجد کے قبلے میں کھنکار دیا، دیکھا یعنی بلغم دیکھی. اور یہاں پہ جو لفظی ترجمے کے بعد جو وہ ہے اس میں کھنکار دیا، کھنکار دیکھا ہی ہے، کھنکار دیکھا، دیکھا دیکھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. کھنکار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. سو ایک انصاری عورت آئی، اس نے اس کو خرج دیا اور اس کی جگہ خلوق خوشبو لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا اچھا کام ہے. تو یہ اچھا کام ہے خوشبو لگانا. کہاں؟ مساجد میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو. اور اس عورت کی بات تو دیکھیں نا آپ کہ کس طرح سے وہ آ کر جب یہ کام کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. اور سب سے بہترین کام ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یعنی وہ افضل کام ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ کوئی دوسرا خوش ہو جائے. اور نبی کو خوش کرنا اور بھی کتنا زیادہ یہ عمل ہے. تو موقع پر ہی ایسی چیز کا یاد آنا اور ایسی چیز کر گزرنا. ایک ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ میں یہ کر دیتی ہوں، یہ کرنا چاہیے، سوچتا ہی رہ جائے. اور ایک ہے جو آگے بڑھ کے وہ کر گزرے، وہ نیکی کر گزرے. تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے. تو اس انصاری خاتون نے تو نیکیوں میں سبقت لے گئی کہ وہ نکالا انہوں نے وہ جو کھرچ کے وہاں پہ خوشبوئی لگا دی. تو یعنی موقع پہ وہ کام کر گزرنا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے. مسجد میں تھوکنا پہلی بات. دوسری بات قبلہ والی سمت میں تھوکنا. اگر ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں تھوکنا جائز ہے. یعنی اب بلغم آ رہا ہے، نماز کی حالت ہے، اب کیا کریں، اور مستقل وہ آ رہا ہے، اب وہ نگلا بھی نہیں جا رہا ہے، یا کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے. اس حوالے سے ہم ایک روایت دیکھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلے والی سمت میں تھوک دیکھی. وہ آپ پر بڑی ہی گراں گزری. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا اور فرمایا جب تم میں کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ قبلے والی سمت میں نہ تھوکا کرے، البتہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے. پھر تیسرا طریقہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا اور اس کو مل دیا، یعنی ایسے کر دیا. اب اپنا اسکارف اگر ہے اس کے اندر نکال کے ایسے ایسے کر دیں، یا پھر اس طرح کر لیا کرے. اب تو یہ کہ اس وقت تو ان کے پاس کوئی چیز میسر نہیں تھی نا، چادر ہی تھی نا. تو اب آپ کے پاس ٹیشو ہے، آپ ٹیشو رکھیں اپنے ہاتھ میں، اور نماز کے دوران آپ کی یہ ایسی کنڈیشن، آپ کو پتہ ہے آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کو نماز میں بلغم آ رہا ہے یا اس طرح کے آپ کے حالات ہیں، تو آپ رکھیں اپنے ہاتھ میں اور اس کو. اور ہمیں بائیں طرف کی بات آئی ہے کہ بائیں طرف کر کے آپ نے اگر آ رہا ہے تو ایسے بائیں طرف کر کے آپ نے جو ہے وہ ٹیشو پیپر سے بھی اگر لینا ہے تو بائیں طرف کریں اور وہ لیں. قبلے رخ آپ نے ایسے نہیں کرنا، بائیں طرف. نماز میں اگر آپ کو بلغم یا اس طرح کے کوئی محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے بائیں طرف کر کے اس کو کرنا ہے. بہرحال
اور جو ایک اور بات ہے کہ پاؤں میں پھر آپ نے ایسے کر کے پاؤں کی طرف آپ کر دیں، بائیں پاؤں کی طرف آپ اس طرح کر دیں، تھوک دیں اگر آپ کا آ رہا ہے تو، اور اس کو جو ہے وہ مل دیں۔ بہرحال اس وقت تو مٹی تھی نا، اب تو کارپٹ ہے نا، اب تو مساجد میں اتنے قیمتی کارپٹ بچھے ہوئے ہیں تو وہ آپ تو نہیں کر سکتے نا، پھر وہ ٹیشو ہی آپ کے لیے بہتر ہے کہ ٹیشو یا رومال آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اس میں جو ہے وہ لے لیں۔ اچھا، اور ایک سیدنا انس، ایک اور روایت بھی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ تھوک کو دفن کر دینا ہے۔ اب آپ نے تھوکا ہے نا، ہاتھ میں آپ کے ٹیشو ہے، آپ نے تھوک تو دیا ہے، اس کو دفن کر دینا، اس کو کفارہ ہے، اس کو بند کر دیا نا، دفن ہو گیا وہ۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ خلوق کیا ہے؟ ایک قسم کی خوشبو ہے جس کا بیشتر حصہ زعفران پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھیں تو آپ فوراً اس کو اٹھا دیں، صاف کر دیں۔ مسجدیں جو ہیں وہ صاف ستھری ہوں، مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ انتظامیہ کرے گی، وہ فلاں کا کام ہے، وہ فلاں نے نہیں کیا نہیں ہے تو میں پھر کیسے کروں، اور یہ ہمارا کام تو ہے نہیں، تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہم خود آگے بڑھ کے کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹھا لیں، اٹھا کے ڈال دیں، یا اگر کوئی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کا بیگ تو ہے نا، اپنے بیگ میں ہی لپیٹ کے رکھ لیں، گھر جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، مسجد تو صاف ہو جائے گی، آپ کو اجر تو ملے گا۔ اور وہ والی عورت کی بھی بات آپ یاد رکھیے کہ وہ عورت تھی جو کہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صحابہ نے بتایا نہیں، ضروری نہیں سمجھا کہ چلو بھئی ایک خادمہ تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی تو وہ چلی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کر نماز جنازہ ادا کی کہ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ بہرحال تو یہاں پہ یہ بات ہے، اہتمام کریں۔ اچھا، خانہ کعبہ کے اندر تو جھک کر کوئی چیز اٹھانے کی ممانعت ہے نا، تو وہاں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی تو آپ اٹھا کے صاف کرتے ہیں اس کو؟ یہ ایک حدیث میں ہے نا کہ جھک کر مت چیزیں مت اٹھائیں، طواف کر رہے تھے میں نے پڑھا کی وہ پاؤں سے لوگ ایسے پیچھے کر دیتے ہیں، وہ جوتا آ گیا راستے میں، کسی کو کوئی چیز گری ہوئی ہے، پاؤں سے باہر نہیں، اس کی وجہ سے کہتے ہیں خود نہیں بیٹھتے نیچے میں نے میں۔ کہیں پڑھی مجھے نہیں پتا، مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ جھک کر نہیں اٹھانا چاہیے، ایسے کچھ مجھے ویسے نہیں ایک پتا۔ عام بات ہے کہ کچھ جھکے گا تو گر نہ جائے، رش رش بہت ہوتا ہے۔ ہر وقت تو رش ہاں، یہ حدیث نہیں ہے، پاؤں سے وہ یہ وہ احتیاط کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بہرحال مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ تو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، اب ہماری جو حدیثیں ہو گئی ہیں، کیونکہ آگے پھر حدیث نمبر 2550 سے پھر ہم نیکسٹ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ مطففین ان کو دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ رولز کا پتہ چاہیے، وہ جو رولز اس میں پوچھتی ہے بیٹا، نہیں پوچھتی۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے یا الہی یا پاک پروردگار۔ جتنے بھی ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی، ان سب کی مغفرت فرما دے یا الہی۔ میمونہ کی والدہ کی مغفرت فرما یا الہی، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہی۔ ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا یا الہی۔ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جن کے والدین آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہی یا پاک پروردگار۔ ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ عطا فرما یا پاک پروردگار۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا یا الہی۔ موت دینا، کلمے کی موت نصیب فرمانا یا الہی۔ جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے یا الہی۔ جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے یا الہی۔ نکاح کو آسان کر دے یا الہی۔ زنا کو مشکل بنا دے یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما یا الہی یا رب العزت۔ میاں بیوی میں آپس میں پیار اور محبت قائم اور دائم رکھنا یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں الہی، ان سب کی مصیبتوں، تکلیف اور بیماریوں کو دور فرما یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں الہی، ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی، آپ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا الہی۔ ان سب پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا الہی۔ اس گھر والوں پر اور اس گھر والوں کے رہنے والوں پر سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا الہی یا الہی، اس سب پر عمل کرنے والا بنا یا الہی یا رب العزت۔ ہمیں حدیث کو سیکھنے والا، سکھانے والا، یاد کرنے والا، عمل کرنے والا بنا یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔